जनाब अकील अब्बास जाफरी साहब। अकील अब्बास जाफरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एक मुमताज़ और साहिब तर्ज शायर होने के साथ साथ आप एक सियासी मुहक्किक और बेशुमार किताबों के मुसन्निफ भी हैं। आपने ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी की जानिब से 2013 में बेहतरीन कॉलम निगार का अवार्ड हासिल किया और आजकल आप एक निजी टीवी चैनल से सीनियर प्रोड्यूसर के तौर पर वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ये आज मेरा पहला मौका है कि मैं किसी इस तरह के प्रोग्राम में बतौर मेज़बान शिरकत कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो दरगुज़र कीजिएगा। सबसे पहले मैं नासिर अब्बास नैयर साहब का तारुफ़ करवाता चलूँ। नासिर अब्बास नैयर साहब नक्काद हैं और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में तदरीस की शक्ल से वाबस्ता हैं। इनका जो जदीद नक्काद हमारे यहाँ वज़ीर आगा और सलीम अहमद और कमर जमील के बाद जो सामने आए हैं, उनमें इस वक्त जो पाकिस्तान में नाम हैं उनमें नासिर अब्बास नैयर साहब का नाम बहुत अहम है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो संजीदा तनकीद लिखी जा रही है उसमें इनका नाम सर फ़हरिस्त शुमार किया जा सकता है। नासिर अब्बास नैयर साहब ने उर्दू तनकीद में जदीदियत और माबाद जदीदियत के मौजू पर एमफिल किया। उर्दू तनकीद पर मगरबी तनकीद के असरात इस मौजू पर उनका PhD था। फिर उन्होंने हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी से पोस्ट डॉक्टरेट किया। वो था नौ आबादियात अहद के उर्दू निसाबात का मुताला। इसके अलावा भी इनकी 6-7 किताबें हैं, मैं आपको उनके नाम बता दूं। जदीद और माबाद जदीद तनकीद, मतन सबाक और तनाजुर, लिसानियात और तनकीद, मजीद अमजद हयात, शेरियात और जमालियात, सकाफ़ती शनाख्त और इस्तेमारी इजारादारी, आलमगीरियत और उर्दू अदब, माबाद नौ आबादियात उर्दू के तनाजुर में। और इस वक्त हम जिस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं उसका नाम है उर्दू अदब की तश्कील जदीद। मैं अपने सवालात का आगाज़ करता हूँ नासिर अब्बास नैयर साहब से, लेकिन मैं उनसे पहला सवाल ये करूँगा कि जो इससे पहले आपकी किताब आई थी माबाद नौ आबादियात जदीद तनाजुर उर्दू के तनाजुर में, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो क्या आप हमारे सामीन को बताना पसंद करेंगे कि उस किताब का मौजू क्या था और ये इस मौजूदा किताब से जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे उससे किस तरह जुड़ी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अकील अब्बास जाफरी साहब। इससे पहले जो सेशन हुआ, एक तरह से जो अब सेशन है उसी का तसलसल भी आप कह सकते हैं। और मेरी जो पहली किताब थी वो उर्दू ज़ुबान और उर्दू अदब की पोस्ट कॉलोनियल स्टडी थी। इससे पहले उर्दू में 2-4 मज़ामीन लिखे गए थे इस हवाले से, लेकिन कोई किताब नहीं थी। तो मुझे वो जब मैं अपना PhD का मकाला लिख रहा था उर्दू तनकीद पर मगरबी तनकीद के असरात, तो जब मैंने उन असरात की नौइयत को समझने की कोशिश की तो उस वक्त मैं पहली दफ़ा आगाह हुआ कि उन असरात को तश्कील देने में सबसे अहम किरदार जो था वो हमारी नौ आबादियाती तारीख़ का था। और नौ आबादियात के तहत जो इदारे वजूद में आए, जो आइडियालॉजिकल स्टेट अपरेटस बने और जिस तरह के नैरेटिव डिस्कोर्सेस सारे कायम हुए, तो उनका असर जहाँ हमारी ज़ुबान, हमारे कल्चर और हमारी ज़ुबान और कल्चर से मुताल्लिक़ जितने तारीख़ें लिखी गई उन पर हुआ, तो हमारे उर्दू अदब पर भी हुआ। ख़ुद उर्दू अदब की जो तश्कील थी, जिसको हम जदीद अदब कहते हैं, 19वीं सदी के आखिर से हमारे यहाँ जो नया अदब और जदीद अदब पैदा होना शुरू हुआ, तो उस पर सबसे ज़्यादा जो असरात थे वो नौ आबादियात के थे। तो मैंने अपनी उस पहली किताब में कुछ उर्दू ज़ुबान पर मज़ामीन शामिल किए कि उर्दू ज़ुबान किस तरह जब अंग्रेज़ी से उसका सामना हुआ और ज़ुबानों की जो एक नई दर्जा बंदी हायरार्की कायम हुई, तो उर्दू समेत जो बाकी ज़ुबानें थीं वो उनकी क्या सूरत हाल बनी
اور کس طرح سماج میں ان کا جو اور ان کے بولنے والے جو تھے وہ کس طرح کے تجربے سے گزرے. اور پھر ہمارے ہاں جو سرکاری سطح پر پہلی دفعہ تھا، مثلا نوآبادیاتی عہد میں پہلی دفعہ تھا کہ سرکاری طور پر جو اردو ادب کو تبدیل کرنے کی ایک آئیڈیالوجی پیش کی گئی. اس سے پہلے نہیں تھا، مثلا مغل پیریڈ میں بالکل نہیں تھا کہ وہ دربار سے شعراء ہمارے وابستہ ہوتے تھے، وہ قصیدے بھی لکھتے تھے. لیکن اگر آپ وہ دیکھیں تو انہوں نے قصیدے کے علاوہ جو بہت سی دوسری اصناف لکھیں، غزل لکھی، مثنویاں لکھیں، اور خاص طور جو نظم تھی، ہماری جو نظم تھی وہ دربار کے اور بادشاہ کے اثرات سے بالکل الگ تھی. اس پہ کوئی دربار کے اثرات نہیں تھے. اگرچہ بعد میں ترقی پسندوں نے کچھ غزل کو جاگیردارانہ عہد کی پیداوار کہہ کر رد کرنے کی کوشش کی، لیکن خود غزل کے اندر ایک مزاحمت موجود تھی دربار اور دربار کی اشرافیہ کے خلاف. لیکن دربار نے کبھی ایک آئیڈیالوجی کوئی تشکیل نہیں دی تھی اپنے دربار سے وابستہ شاعروں کے لیے کہ وہ ان کے لیے کام کرے. ان کے پاس شاید اس طرح کی آئیڈیالوجی تھی بھی نہیں. لیکن جب نوآبادیاتی ہمارے ہاں عہد آیا تو 1865 میں خاص پہلی دفعہ جو ایک انجمن پنجاب قائم ہوئی، اس کا نام جو تھا انجمن مطالب مفیدہ پنجاب، انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب، لاہور میں قائم ہوئی. ڈاکٹر لائٹنر نے قائم کی، کرنل ہال رائڈ ان کے ساتھ تھے، ایک پنڈت من پھول تھے، وہ تھے محمد حسین آزاد تھے. تو پہلی دفعہ باقاعدہ ایک منشور پیش کیا گیا کہ اردو میں جدید شاعری کس طرح ہونی چاہیے. تو اور ظاہر ہے وہ جدید شاعری انہیں نئے جو تعلیمی نصابات تھے ان کے لیے چاہیے تھی کہ نئے پنجاب میں جب اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا تو پہلے تو نصاب کی کتابیں موجود نہیں تھیں، نئی نصابی کتابیں تیار کرنی تھیں، تو ان کے لیے وہ شاعری موجود نہیں تھی. تو نئی طرز کی شاعری ان سے لکھوائی گئی جس کو نیچرل شاعری کا نام دیا گیا. اور یہ ایک بہت ایک طرح کی ہمارے یہاں پہلی شفٹ وجود میں آئی کہ ایسی شاعری، یہ کہا گیا کہ ہماری جو پہلی شاعری ہے یہ ساری کی ساری انحطاط پذیر شاعری ہے اور یہ ایک مبالغہ آمیز ہے اور اس میں خیالی باتیں ہیں، اور ہمیں ایک ایسی شاعری چاہیے جس میں واقعیت پسندی ہو، ایک ریئلزم جس میں ہو. تو اس کو ایک طرح سے ایک سرکاری صرف تائید ہی حاصل نہیں تھی، بلکہ اس نظریے کی جو تشکیل کرنے والے تھے ڈاکٹر لائٹنر خود گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے اور اس میں اس انجمن پنجاب کے صدر تھے. تو ظاہر ہے ان کا ایک تعلق جو سرکاری طور پر اس کے ساتھ موجود تھا. تو یہ ایک میرے لیے سمجھنا بہت اہم تھا کہ جب ایک سرکاری سطح پر ادب کے لیے ایک نئی جمالیات آپ بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک ایسی شاعری آئی. تو خود بخود اس کے ذریعے اس کے بعد ہماری جو کلاسیکی شاعری کی جو شعریات تھی وہ بالکل پسپا ہوتی چلی گئی. اور حالی آزاد اور ان کے ساتھ شبلی نے بعد میں جو بہت سی نظمیں لکھیں، ان نظموں میں واقعیت تو موجود تھی، لیکن جو ایک گہرا ایک تجربہ تھا، جو گہرا کلچرل تجربہ تھا اور جس کے نتیجے میں وہ کلاسیکی شاعری کی شعریات وجود میں آئی تھی، وہ بہت پیچھے، جس کو پھر 20ویں صدی میں آ کر ہمارے یہاں کچھ نقادوں نے ریکلیم کرنے کی پوری ایک تنقیدی کوشش کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور وہ واپس آئی. تو پہلی کتاب میں نے ان نوآبادیات کے جو یہ اثرات تھے زبان پر اور ہمارے ادب پر پڑے اس کو کیا. لیکن وہ مطالعہ ختم ہو گیا تھا 19ویں صدی تک، لیکن ظاہر اس کے بعد بہت آگے ایک لمبا پیریڈ تھا. تو اس لمبے اور طویل پیریڈ کو میں نے کوشش کی ہے اس نئی کتاب میں موضوع بنانے کی. اس کا ایک تاریخ رشتہ ایک طرح سے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے اس سارے مطالعے کو. یہ نوآبادیات کی جو اصطلاح ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں بالعموم جو ہے یہ اصطلاح انگریزوں کے زیر اثر علاقوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، خاص طور سے جب ہندوستان کے حوالے سے ہم بات کریں. لیکن اس سے پہلے مسلمان جب یہاں پر آئے ہیں تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ برصغیر کو سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنا نوآبادی بنایا؟ جی یہ ایک بہت اہم، اس سے پہلے سیشن میں اس پہ کافی گفتگو بھی ہوئی ہے اور میری اس کتاب کا جو پہلا مقالہ ہے وہ بالکل اسی موضوع پر ہے. جب میں نے وہ پہلی کتاب میرے وجود میں آئی تو کچھ سامنے آئی، تو بعض میرے بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ یورپی کولونیلزم کی بات کرتے ہیں لیکن مسلم کولونیلزم کی بات کیوں نہیں کرتے. تو اس سوال کے جواب میں وہ پورا ایک میں نے طویل مقالہ لکھا. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے جو کیا کولونیلزم کی اصطلاح ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی اس سے کوئی میرا بطور مسلمان کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں بنیاد اور تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں، میرا موضوع بنیادی تنقید ہے. تو تاریخ ضمنی طور پر اس میں کافی آتی ہے، لیکن بنیادی میرا جو سروکار ہے وہ ادب کو
سمجھنے کے ساتھ ہے، اور ادب کے ذریعے جو کلونیل ایکسپیرینس آیا اس کو سمجھنے کے ساتھ ہے۔ تو لیکن یہ ایک تاریخی موضوع ہے کہ جو مسلمان جب آئے تو انہوں نے کیا تبدیلیاں پہ یہاں ان کے نتیجے میں ہوئیں، اور تبدیلیوں کو کیا ہم نوآبادیاتی تبدیلیاں کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اور یہ دونوں کیا مساوی ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ جو مجھے تو سامنے کی بالکل چیزیں نظر آئیں، اگر ہم بہت ان جو علمی اصطلاحیں رائج ہیں ان میں نہ بھی جائیں، آئیڈیا آف پروگریس وغیرہ میں نہ بھی جائیں، تو 2-3 چیزیں سامنے کی ہیں کہ جب مسلمان آئے تھے تو اس وقت جو ایک معاشی عہد تھا وہ تھا ایک طرح کا جاگیرداری، اور ظاہر بر صغیر کا جو جاگیرداری کا نظام تھا وہ یورپ کے جاگیردار نظام سے بالکل مختلف تھا۔ مسلمان پیریڈ میں اور خاص مغلوں کے زمانے میں جو خاندانی جاگیریں نہیں تھیں، لیکن بہرحال ایک جاگیرداری وہ عہد تھا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر دولت جو پیدا ہو رہی تھی وہ کسانوں پر ٹیکس لگا کر پیدا ہو رہی تھی، اور بہت دولت پیدا جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے جو ایک تعیش کی زندگی بلا شبہ بسر کی، اور کسانوں کی حالت زار اس میں بہت خراب تھی۔ لیکن اتنا استحصال کسانوں کا اس پیریڈ میں نہیں ہوا جتنا پیریڈ بعد میں آیا، اور جو انگریز جب آیا تو اس کے ساتھ وہ کیپٹلزم کا آغاز ہو رہا تھا، اور جو صنعتی عہد تھا وہ شروع ہو رہا تھا۔ اب جو صنعتی عہد ہے اور جو جاگیرداری عہد ہے ان دونوں میں استحصال ہوتا ہے، لیکن اس استحصال کی نوعیت بالکل الگ ہوتی ہے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک واقعہ ملتا ہے اس میں اکبر کے عہد میں عبدالرحیم خانہ کے حوالے سے، کہ ان کے پاس ایک شاعر آئے تو انہوں نے اپنی شاعری سنائی، تو انہوں نے اس کو پوچھا کہ اس کی کتنی عمر ہے، تو اس وقت 30-35 سال عمر تھی، انہوں نے انداز لگایا کہ ان کی عمر 70 برس تقریباً ہوگی، تو انہوں نے ان کو کافی ساری رقم دی کہ جو ان کے یعنی آخری عمر تک جو ممکنہ عمر تھی وہ ان کے لیے کافی ہو سکتی تھی۔ دوسرا واقعہ ہے غالب کا، غالب کی پینشن کا واقعہ ہے۔ تو غالب کو اپنی پینشن کے لیے لیکن اس وقت انگریز آ چکے تھے، اور جب عبدالرحیم جو خانہ کا زمانہ تھا وہ مغلوں کا زمانہ تھا، تو دونوں ایک شاعروں کے ساتھ ان کا جو ایک معاشی جو فیاضی کا رویہ تھا بالکل مختلف تھا۔ غالب کو بہت زیادہ ایک یعنی سفر کرنا پڑا، کلکتہ کا سفر کرنا پڑا، ان کو وہ معمولی سی پینشن نہیں آسانی سے ملی، لیکن جو مغلوں کا زمانہ تھا انہوں نے ان کو دے دی۔ اس سے بظاہر یہ لگتا ہے، جو مجھے جو بات سمجھ آئی کہ جو دولت جاگیرداری عہد میں پیدا کی جا رہی تھی، اس دولت کو جو ادیبوں اور فنکاروں کو دینے کے لیے ایک فیاضی کا رویہ تھا اور علمی سرپرستی کا رویہ تھا، لیکن جب کیپٹلزم آتا ہے اور صنعتی عہد آتا ہے تو وہ دولت کو مسلسل چونکہ ملٹی پلائی کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس طرح کی اس کو بالکل عیاشی سمجھا جاتا ہے اور اس پہ نہیں کیا جاتا، اور اسی کے نتیجے جب دولت کو اپنے پیدا کرنا ہے تو آپ ظاہر اس کا جو محنت کش ہے اس کا استحصال بھی زیادہ کریں گے، زیادہ ان کا خون نچوڑیں گے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا جو زمانہ تھا اس کو یعنی امپیریلزم کا بلا شبہ زمانہ تھا، لیکن اصطلاح میں وہ کلونیلزم کا زمانہ نہیں تھا۔ اور اسی طرح جو ادب پر اثرات ہوئے جو مسلمانوں کے زمانے میں اور بعد میں کلونیلزم کے زمانے میں، ان اثرات کی نوعیت میں بھی فرق ہے۔ مسلمانوں کے عہد میں یہ اگرچہ اس کو یہ بھی کہنا مشکل ہے کہ اس کو میں ایک طرح سے خود کلونیلزم کا شکار ہو رہا ہوں جب اس کو مسلمانوں کا عہد کہہ رہا ہوں اور انگریزوں کا عہد کہہ رہا ہوں، جو انہوں نے لکھا بھی ہے کہ یہ ساری جو بنائی گئی تاریخ کی کہ جو جیمز مل کی تاریخ میں کہ جو پہلے ہندو پیریڈ تھا، پھر مسلم پیریڈ، بعد میں برٹش پیریڈ، تو اگرچہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جو ایک قدیم عہد اور میڈیویل عہد یعنی عہد وسطیٰ کا زمانہ اور آدمی جدید زمانہ کہنا چاہیے، تو اگر ہم اس طرح سمجھیں تو شاید بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال مسلمانوں، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ مسلمانوں کے زمانے میں بھی ان کے خلاف مزاحمت ہوئی، عام طور پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن خود شاعری میں، اور سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ کہ مسلمانوں کا جب معاشی جو ایک صورتحال خراب ہو رہی تھی اس کے خلاف جو سب سے زیادہ مزاحمت کا اظہار ہوا وہ یہاں کی دوسری زبانوں میں ہوا، جیسے پنجابی میں بہت ہوا، اس کی میں نے مثالیں بھی دیں اس کتاب میں، اور خوشحال خان خٹک اس کی ایک بڑی مثال ہے، ان کے یہاں ہوا۔ تو دوسری زبان ممکن ہے سندھی میں بھی ہوا، میں چونکہ وہ پڑھ نہیں سکتا، تو اس زمانے میں یہ مسلمانوں کے خلاف بھی باقاعدہ مزاحمت موجود تھی۔ لیکن ایک اور فرق یہ تھا کہ مسلمانوں کے زمانے میں جو فسادات ہمیں بہت کم ملتے ہیں۔ رومیلا تھاپر نے اس موضوع میں سب سے زیادہ کام کیا ہے کہ جو انگریزوں نے جو تاریخیں لکھی ان کے نتیجے میں جو بتایا گیا کہ ان کی تاریخ میں ہندو مسلم فسادات، محمود غزنوی کے حوالے سے جو ان کی سمنات بہت مشہور کتاب ہے،
جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ محمود غزنوی پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سومناتھ پہ جو حملہ کیا تو وہاں سے دروازہ وہ لے گئے تھے مندر کا، تو اس کا انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی تاریخی ریکارڈ نہیں ملتا، لیکن انگریزوں کے عہد میں محمود کو ایک لٹیرا بنا کر پیش کیا، وہ ہندو ایک مورخ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں، تو بنا کر پیش کیا گیا۔ تو مسلمانوں کے زمانے میں ہمیں بڑے پیمانے پر جو ہندو مسلم فسادات نہیں ملتے، نہ لسانی بنیادوں پر، ہاں مذہبی بنیاد پر ضرور فرق تھا اور ان کی شناختیں الگ الگ تھیں، لیکن وہ بڑے پیمانے پر جو لسانی فسادات یا مذہبی فسادات تھے اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا اسی نوآبادیات کے حوالے سے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو ہمارا موجودہ عہد کا ادب تخلیق ہو رہا ہے، کیا اسے اسی نوآبادیاتی ادب کا تسلسل کہیں گے یا اس میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں آپ؟ میں 2 منٹ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، لیکن میں اس کتاب پہ تھوڑے سے 2 اور باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں ایک تو پہلا میں نے جو مضمون لکھا ہے، جو باب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم بر صغیر پر جو مسلمانوں کے اثرات تھے، سارے ثقافتی اثرات اور ادبی اثرات، میرا یہاں تک میں فوکس میرا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہمارے ہاں جو بر صغیر میں نیشنلزم آیا، اس کے جو اثرات ہمارے ادب پر پڑے، اس میں خاص طور پر میں نے مولانا الطاف حسین حالی کی جو قومی شاعری تھی، اس سے پہلے ہمارے یہاں قومی شاعری نہیں تھی، قومی شاعری جو تھی، قومی شاعری کا تصور اور قومی شاعری کا جو رواج تھا وہ ظاہر نوآبادیات کے ساتھ ہے، نیشنلزم پہلے موجود نہیں تھا۔ تو حالی نے جو قومی شاعری کی، اور بالکل جس طرح پہلے یہاں نعمان نقوی صاحب بنا رہے تھے کہ ایک نئے انسان نوآبادیات کے زمانے میں آیا جو اپنے پرانے کلچر کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اسی طرح جو قومی شاعر آیا وہ بالکل ایک نیا شاعر تھا، یہ شاعر کا بالکل نیا کردار تھا جو اس سے پہلے یعنی اس طرح کا شاعر، یعنی حالی جیسے شاعر یعنی قومی شاعر ہمیں اس سے پہلے نہیں ملتے کہ ایک شاعر جو صرف اسلام کے لیے شاعری کرتا ہو اور ایک مذہبی بنیاد پر شاعری کرتا ہو اور لوگوں کے جو ایک مذہبی بنیادوں پر ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ لیکن اس میں میں نے یہ کوشش کی ہے دکھانے کی، اور بہت سے اس میں یعنی ایویڈنس بھی موجود ہیں کہ حالی کا قومی شاعری کا جو تصور تھا یہ خود حالی کا اپنا نہیں تھا، یعنی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انجمن پنجاب کے زیر اثر جو ایک جمالیات بنائی گئی، یہ سرکاری جمالیات تھی، اس کو سوویت یونین کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے۔ 1932-33 میں ایک جو سرکاری جمالیات تھی وہاں وہ متعارف کروائی تھی، اور ایک سوشلسٹ جو ریئلزم تھا اس کو متعارف کروایا تھا، اور ادیبوں پر پابندی تھی کہ وہ اس کے خلاف اس سے ہٹ کر کوئی بات نہ لکھے، اور ان کو سزائیں بھی دی گئیں۔ لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک سافٹ قسم کی جمالیات تھی، وہ انجمن پنجاب کے ذریعے بھی کی گئی، جس کے نتیجے میں حالی کی جو قومی شاعری آتی ہے۔ حالی کے سلسلے میں علی گڑھ تحریک کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، لیکن علی گڑھ تحریک سے پہلے حالی نے جو قومی شاعری کا تصور تھا وہ انجمن پنجاب سے لیا تھا، جب وہ لاہور میں پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت کرتے تھے۔ اس کے بعد میں نے پھر لکھا ہے ڈپٹی نذیر احمد پر، یہ میرے لیے بہت میں خود ایک اس گہرے تجربے سے گزرا، اور اس کا بہت گہرا تعلق آج کے ساتھ بھی ہے، جو آپ کے سوال کا اس میں بھی جواب ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے کئی ناول لکھے، اور خود انہوں نے جو اپنے ابتدائی ناول لکھے وہ پرائز لٹریچر کے تھے، یعنی وہ خود نہیں لکھے تھے۔ اب جتنا ادب لکھا جا رہا تھا اس کی جو انسپیریشن یا اس کی جو تحریک ہو رہی تھی وہ نو آبادیاتی یا تو حکمرانوں کی طرف سے ہو رہی تھی، یا نو آبادیاتی عہد کے جو ڈسکورسز تھے ان سے وہ تحریک ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے الہ آباد گورنمنٹ میں جب ولیم میور نے ایک پرائز لٹریچر کا 1867 میں اعلان کیا کہ ہمیں ہندی اور اردو میں اس طرح کا ادب چاہیے، خاص طرح کا، انہوں نے پھر اس کی پوری آؤٹ لائن دی اس کے مطابق، تو ڈپٹی نذیر احمد نے اس کے نتیجے میں پہلا ناول میرات العروس بھی لکھا، اور اس کے بعد پھر دوسرا ناول توبۃ النصوح۔ انہوں نے باقی بھی ناول لکھے، ابن الوقت لکھا، ایامہ لکھا، لیکن ان میں سب سے اہم جو مجھے ناول نظر آیا وہ توبۃ النصوح تھا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ توبۃ النصوح میں 2 کردار ہیں باپ اور بیٹے کے، ایک نصوح ہے اور ایک اس کا بیٹا کلیم ہے۔ اب نصوح کا جو کردار ہے وہ ایک ہوتا ہے، طاعون آتا ہے، طاعون کی وبا پھیلتی ہے تو اس کے بیمار ہوتا ہے، بیماری کے نتیجے میں اس کی ایک طرح کی قلب ماہیت ہوتی ہے، کایا کلپ ہوتی ہے، اور وہ توبہ کرتا ہے، ایک خواب دیکھتا ہے کہ قیامت کا منظر دیکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر ایک کہتا ہے کہ میں نے باقی جو زندگی ہے وہ مسلمان کی زندگی گزاروں گا، مسجد میں جاؤں گا، گھر میں آؤں گا، باقی چھوڑ دوں گا۔ اب مسلمان کا یہ جو تصور تھا، اگر آپ W ہنٹر کی کتاب انڈین مسلمانز پڑھیں تو اس میں مسلمان کا جو تصور ہے کہ ہمیں کون سے ہندوستان کے مسلمان ہیں جو سیاسی طور پر ہمیں زیادہ مفید ہے، تو
تو اسی طرح کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے مسلمان جو ہیں وہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہیں، اور ظاہر ہے 1857 کے بعد یہ کہہ رہا تھا، اور انگریز ظاہر ہے ڈرے ہوئے تھے کہ ایک دوسرا 1857 نہ ہو. تو وہ بالکل جو نسو ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے کہ اس کی ساری کوئی سماجی زندگی نہیں ہے، وہ صرف ایک گھر میں آئے اور مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پھر جب اس کی قلب ماہیت ہوتی ہے تو اپنے اس مذہبی تجربے کو وہ پورے خاندان پر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ظاہر بنیادی بات ہے کہ کیا کسی کو یہ رائٹ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی نفسیاتی اور مذہبی واردات سے گزرتا ہے تو اس مذہبی اور نفسیاتی واردات کو کیا اسے حق ہے کہ وہ باقی تمام لوگوں پر نافذ کرنے کا حکم اس کا رکھتا ہو؟ یہ رائٹ اس کو کون دیتا ہے، یا اس کو کوئی رائٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو وہ اس کے مقابلے میں جو رد عمل ظاہر کرتا ہے، باقی سارے اس کے خاندان کے لوگ مان جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ خاندان کی جو ڈسکرپشن کی گئی ہے اس ناول میں وہ بالکل ایک ریاست کی طرح ہے. وہ کہتا ہے کہ میں یہ گھر میرا ایک ریاست ہے اور میں اس ریاست کا سربراہ ہوں، اور وہ مثالیں بھی جو کلونیل گورنمنٹ ہے اس کی دیتا ہے اس میں. تو اس طرح وہ پورا جو خاندان ہے وہ ایک پوری تمثیل ہے اس زمانے کی نوآبادیاتی جو حکومت ہے اس کی. تو اس کے خلاف جو رد عمل ظاہر کرتا ہے کلیم کرتا ہے. کلیم کہتا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، میں بڑا ہو گیا ہوں، اب آپ کا حکم مجھ پر نہیں چل سکتا، میں اپنی جو رائے خود قائم کرنے اور اپنے اچھے برے کا خود سامنا کرنے کا حق رکھتا ہوں. آپ میرے باپ ہیں، یہ آپ کے پاس حق ہے، لیکن جب میں بچہ تھا اس وقت تک آپ مجھے سمجھا سکتے تھے، اب میں جب بالغ ہو گیا ہوں، خود سوچنے والا ہوں، تو آپ کو یہ حق نہیں ہے. لیکن اسی اس میں کشمکش رہتی ہے. اور وہ اس میں سب سے اہم بات مجھے یہ لگی کہ جب وہ اس کا باپ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ بغاوت اور یہ مزاحمت آئی کہاں سے ہے. باقی سارے بچے مان گئے ہیں، چھوٹے بچے مان گئے ہیں، بیوی بھی اس کی مان گئی ہے، بہو بھی مان گئی ہے، لیکن آخر کلیم میں کیا خاص بات ہے؟ بغاوت کرتا ہے. پھر ایک دن جاتا ہے کہ اس کے کمرے میں دیکھتا ہے، تو کمرے میں اس کے جب دیکھتا ہے ساری صورت، کہتا ہے کہ مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے کہ اس کے کمرے میں کتابیں ہوتی ہیں جن میں تمام وہ شاعری کی کتابیں ہیں جو فارسی اور اردو کے دیوان ہیں، تصویریں ہیں جو مختلف مصوروں ہیں، موسیقاروں کی ہیں، اور جو آرٹ سے وابستہ لوگ ہیں سارے، یعنی پورا اس کا جو کمرہ ہوتا ہے اس میں آرٹ سے متعلق وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس کی بغاوت اور نافرمانی کا سب سے جو بڑا باعث ہے یہ کتابیں اور یہ تصویریں ہیں. چنانچہ ان کتابوں اور تصویروں کو وہ جلا دیتا ہے، جو ظاہر بہت ایک ہولناک واقعہ ہے. اردو ناول کی، اردو ادب کی تاریخ کا اس سے زیادہ کوئی ہولناک واقعہ نہیں ہے کہ جب کلیم کی کتابوں کو جلایا جاتا ہے. تو وہ اب جو کلیم ہے وہ ایک اپنی رائے خود قائم کرنے والا اور اس پہ قائم رہنے والا آدمی ہے. تو اگر ہم موجودہ دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کی جو کشمکش ہے، جو آپ نے سوال کا کہ ہم کیا نوآبادی اس میں رہ رہے ہیں، تو پاکستانی معاشرے کی جو صورتحال ہے، ایک طرف نسو ہے اور ایک طرف کلیم ہے. کلیم کا جو گھر ہے، جو اس کی کتابیں ہیں، جو آرٹ ہے، اس کو جلانے کے جو در پہ ہیں وہ نسو، ان کو نام دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں جو اب تک بیانیہ کے حوالے سے ذرا سا ہٹ کر میں گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے، وہ مزاحمتی بیانیہ پر ہمارے یہاں زیادہ تر بات ہوتی تھی، اور استعماری بیانیہ کے حوالے سے مزاحمتی بیانیہ جو ہے وہ ہمارے ادب میں لکھا جاتا تھا. لیکن آپ نے ایک اور متبادل بیانیہ کے حوالے سے اپنے پیش لفظ میں بھی خاصی تفصیل سے لکھا ہے. تو وہ ذرا سا بتائیے کہ یہ متبادل بیانیہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے ہمارے مزاحمتی بیانیہ سے مختلف ہے. میں نے اس کتاب میں بہت سے مسائل اٹھائے ہیں. ایک یہ بات ہے کہ پوسٹ کلونیل جو رائٹنگز ہیں وہ ہمیں زیادہ انگریزی میں ملتی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ملتی ہیں، اور جو ساؤتھ ایشیا سے متعلق، جنوبی ایشیا سے متعلق جو تحریریں ملتی ہیں ان کی بنیاد بھی وہ تحریریں جو یہاں انگریزی میں لکھی گئی. جو اردو میں، سندھی میں، پنجابی میں، بنگالی میں لکھی گئی ان کا بہت کم ذکر ہے. اگر ان کے ترجمے انگریزی میں ہو گئے تو ان کے بارے میں لکھا گیا، لیکن باقیوں کے بارے میں نہیں لکھا گیا. تو اس طرح جو ہماری زبانوں نے، جو پاکستان میں زبانیں بولی جاتی ہیں، جو ان زبانوں میں ایک مزاحمت آئی اور ایک جو کلونیل نیریٹو تھا اور اس کو جو کاؤنٹر کرنے والا نیریٹو تھا، ایک جوابی بیانیہ تھا یا الٹرنیٹ نیریٹو تھا، متبادل بیانیہ تھا، وہ کبھی سامنے نہیں آ سکا. تو مجھے انگریزی میں جتنی پوسٹ کلونیل رائٹنگز ہیں ان میں ایک سب سے بڑی کمی میں یہ محسوس ہوتی ہے کہ اردو میں جو کچھ لکھا گیا بہت، اس کا کبھی انگریزی میں ذکر نہیں آیا. مثلا میں اب یہ پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں 1947 کے بعد جو فکشن لکھا گیا، اور ان فکشن میں قرۃ حیدر،
منٹو کا وہ فکشن جو 1947 انہوں نے لکھا، پاکستان آنے کے بعد لکھا، اور ان میں 2 افسانے پھندنے اور فرشتہ اور انتظار حسین کے متعدد افسانے، ان میں آخری آدمی، زرد کتا، نر ناری، کچھوے، شاعر افسوس کے افسانے، ان میں وہ جو پوسٹ کلونیل ایک یعنی پوسٹ کلونیل جو ایک تجربہ ہے، اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈی کولونائزیشن جو ہے، جو ہمارے فکشن میں آئی، وہ کبھی بھی ان انگریزی تحریروں میں نہیں آ سکی. اور وہ جو ہے یعنی قرۃ حیدر فکشن، قرۃ حیدر کا فکشن ہو یا انتظار حسین کا فکشن ہو، وہ بڑی حد تک ایک جوابی بیانیہ ہے اس کا، جو کلونیل ایک انہوں نے ہمارے بارے میں پیش کیا. ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ مثلا جو سرکاری جماعت جس کا میں نے ذکر کیا آئی کلونیل پیریڈ میں، وہ یہ تھی کہ ہمیں صرف واقعیت نگاری کرنی چاہیے، ہمارا پورا ادب ریئلزم پر بیس ہونا چاہیے. اب جب آپ پورے ادب کو ریئلزم پر بنیاد رکھیں گے تو انسانی، اگر ادب پوری انسانی ہستی کو پیش کرتا ہے تو انسانی جو ریئلزم ہے، یا جس کو آپ انسان کا توقلی تجربہ کہتے ہیں، جو اس کی ریزننگ ہے، وہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے اس تعقل میں نہیں آتی، جو ہم، اگر میں ایک فرد ہوں اور مجھے اپنی پوری ذات کو ادب میں لکھنا ہے تو میرے اندر بہت کچھ ہے جو عقل کے علاوہ ہے، جو ماورائے عقل ہے، جو خلاف عقل ہے، اور جو بالکل عقل سے ہٹ کر جو اس پیمانے میں آتا ہی نہیں ہے. تو وہ چیزیں ہمارے ہاں جو 1947 کے بعد آئیں، اور خاص طور پر قرۃ حیدر کے ہاں، ایک جس کو سوریلزم کہتے ہیں، اور اس سے پہلے ہماری داستانوں میں بھی وہ موجود تھی. آج کل جس اصطلاح کا سب سے زیادہ شور ہے اور جس کو کہا جاتا ہے کہ پوسٹ کلونیل رائٹنگ جو ہیں، اس کی جو زبان ہے وہ میجیکل ریئلزم ہے، جو جادوئی حقیقت نگاری ہے. مثلا مارکیز کے حوالے سے یہ کہا، اس نے کہا کہ جو جادوئی حقیقت نگاری ہے یہ ایک پوسٹ کلونیل جو تجربہ ہے اس کی زبان ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ہاں انتظار حسین کے ہاں، قرۃ حیدر کے ہاں اور منٹو کے بعض افسانوں میں آیا ہے. آپ بورخیز کو پڑھیں، آپ مارکیز کو پڑھیں، ان کے ہاں آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے یہاں سے لیا ہے، لیکن ہمارے چونکہ پہلا جو ادب تھا داستانوی ادب تھا، جس کو انجمن پنجاب کے زمانے میں بالکل پیچھے دھکیل دیا گیا تھا، مارجنلائز کر دیا گیا تھا، لوگوں نے اپنا اس سے تعلق توڑ لیا تھا. لیکن قیام پاکستان کے بعد جب انتظار حسین اور دوسرے لوگوں نے یہ اس کو دوبارہ ریکلیم کرنا شروع کیا، تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں یہ جادوئی حقیقت نگاری تھی، وہ ان سے کہیں زیادہ پہلے آئی. لیکن چونکہ انگریزی تحریروں میں وہ بے سارے انگریزی ادب پہ کرتے ہیں اور اس میں وہ نہیں آ سکی، اردو کو کیا نہیں جاتا، تو اس لیے میں نے اس کتاب میں یہ کوشش کی ہے کہ ہمارے اردو ادب میں جو یہ کلونیلزم کا ایک جوابی اور متبادل بیانیہ پیش کیا گیا. وہ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو متبادل بیانیہ ہوتا ہے وہ مزاحمتی بیانیے سے مختلف ہوتا ہے. اگر آپ کسی چیز کے خلاف ریزسٹ کرتے ہیں تو آپ کی ریزسٹنس جو ہوتی ہے وہ صرف اس پوائنٹ پہ ہوتی ہے جو جہاں سے ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے. متبادل بیانیے سے کہیں زیادہ وسیع ہوتا ہے. ریزسٹنس ہمیشہ محدود ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک آبجیکٹ، کسی ایک نقطے کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ہوتا ہے کاؤنٹر نیریٹو ہوتا ہے، جو متبادل بیانیہ ہے، وہ اس کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہوتا ہے. اچھا، سوالات تو میرے پاس بھی بہت تھے، لیکن یہ کہ اب میری خواہش ہوگی 2-3 منٹ رہ گئے ہیں سیشن کے خاتمے میں، تو اگر ہمارے علی عثمان قاسمی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر علی عثمان قاسمی. بہت شکریہ. میرا یہ سوال تھا کہ جس طرح آپ نے ڈومیننٹ ڈسکورسز کی بات کی تو کلونیلزم کا ایک اپنا تھا، لیکن اس میں ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اردو کو نافذ کرنا بھی بہت سے لوکل ریجنل نیریٹیوز کو ڈسپلیس کر رہا تھا، جس میں پنجابی ایک ہے. اور اگر انگریز حکومت کی کلونیلزم کی ایک ایکسپلائٹیشن تھی، ریپریشن تھا، تو اردو زبان کے آنے سے بھی ایک طرح کا ریپریشن ہے، اور وہ کلونیلزم کے بعد سے پوسٹ کلونیلزم میں، پوسٹ کلونیل پیریڈ میں چلتا جا رہا ہے. تو ایک اعتبار سے اردو یا جو کلونیل نیریٹیوز کی ڈومیننس ہے وہ، لیکن جو ڈسپلیس ہوئے ہیں ریجنل نیریٹیوز وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا؟ بالکل، یہ کل بھی ہم نے اس موضوع پہ کافی تفصیلی گفتگو کی تھی. اردو زبان کا جو سیشن تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو جو ہے پنجاب میں خاص طور پر تاریخی طور پر دیکھیں تو 1854 میں بر صغیر میں ایک نئی تعلیمی پالیسی آئی تھی جس کو چارلس ووڈ ڈسپیچ کہا جاتا ہے. اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اب بر صغیر میں جو تعلیم ہے وہ ان کی جو مقامی زبانیں ہیں، جو ورنیکولر لینگویجز ہیں، ان میں دی جائے گی. باقی سب جگہ ہوا سوائے پنجاب کے. پنجاب میں پنجابی کی جگہ اردو کو رائج کیا گیا. تو ایک طرح سے یہ بالکل ٹھیک بات ہے، ایک تاریخی طور پر درست ہے کہ جو اردو تھی اس نے پنجابی کو
पंजाबी की जगह, लेकिन उसके अगर हम असबाब देखें कि वजह क्या थी कि बाकी जगहों पे किया गया, पंजाब में क्या ख़ास बात थी, तो उसके कई असबाब हैं। एक जो मोटा सा सबब नज़र आता है कि ख़ुद जो उस ज़माने के पंजाबी थे, शायद जो सिखों का तजर्बा था, जो सिक्का शाही थी, और पंजाबी को जो शायद उन्होंने, ये मैं इम्कान ज़ाहिर कर रहा हूँ कि शायद जो सिखों की पंजाबी चूँकि ज़ुबान है, और उसके नतीजे में उन्होंने पंजाबी को खुद, यानी पंजाबियों ने उस वक्त कोई रेजिस्टेंस नहीं की इसके ख़िलाफ़, और हम पूरे जो पंजाब के रहने वाले हैं उन सब ने उर्दू को एक तरह से अडॉप्ट कर लिया, इख्तियार कर लिया। यही नतीजा है कि तमाम जो 20वीं सदी का सारा बड़ा अदब था वो पंजाबियों ने बेशतर पंजाब लिखा। तो एक हद तक ये ठीक है। और अब भी जब भी उर्दू ज़ुबान को जो हमारी सरकारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस्तेमाल करती है जो मकामी ज़बान, और एक तरह से उसी का तसलसल है जो कॉलोनियल था। जनाब सलीम मुगल साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं, ये आखिरी सवाल है। नहीं, और ये सलीम मुगल, सलमान पीरज़ादा साहब, सलमान साहब फिर मुझे इजाज़त दे देगा एक सवाल की, प्लीज़। अच्छा सलीम मुगल साहब ने अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाया, चलिए आप सवाल कीजिए। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ, आपने बहुत खूबसूरत तज्ज़िया और जायज़ा हमारे सामने रखा ज़ुबान के हवाले से। अच्छा, आपकी चूँकि उर्दू ज़ुबान और उर्दू अदब के हवाले से जो उसके इर्तिक़ाई मराहिल है उस पर बहुत अच्छी नज़र है और बड़ी रिसर्च है, तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि आप फ़ी ज़माना उर्दू को क्या महसूस करते हैं। मैं उर्दू को बड़े ख़तरात में लाहक देखता हूँ, क्योंकि मीडिया ने जो ज़ुबान बना दी है, घरों में जो ज़ुबान तब्दील हो रही है, मीडिया उर्दू ज़ुबान की गलतियों का कोई नोटिस नहीं लेता, वो मुसलसल प्रमोट हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं, अगर यही सूरत रही तो हम कुछ अरसे बाद इकबाल को, फैज़ को, किसी और को पढ़ सकेंगे, हमारे बच्चे समझ सकेंगे? इस पर थोड़ी सी अपनी राय दे दीजिए प्लीज़। देखिए, अगरचे इस सेशन से उसका इतना, इस सवाल का इतना ताल्लुक़ नहीं बनता। ये कल उर्दू ज़ुबान पे सेशन 2 पे इसमें हुई थी, तो मेरा ख़्याल है आवाम ज़ुबान रहती है जब तक वो बोली जा रही है। तो अगर उर्दू को लोग, मैं समझता हूँ इसमें बहुत मुश्किल फ़र्क करना होता है ज़ुबान में जो तब्दीलियाँ आती हैं, कहाँ हम एक लाइन खींचें कि वो जो तब्दीली है ज़ुबान में, वो कहाँ ज़ुबान का बिगाड़ है। तो ये वक्त के साथ साथ तय होता रहता है। अगर ज़ुबान की तहकीक होती रहे तो हम ये कह सकते हैं कि ये ज़ुबान का बिगाड़। अब ज़ाहिर है ज़ुबान के जो आप बात कह रहे हैं वो उस वक्त था जब ज़ुबान के मेट्रोपॉलिटन मराकज़ थे। अब उर्दू ज़ुबान का कोई ऐसा मेट्रोपॉलिटन मरकज़ नहीं है जो ये बताया कि ये ठीक है, ये गलत है। अब सिर्फ लुगात हैं। अब ज़ाहिर अगर कोई लुगत पढ़ेगा, वो अगर कोई मरकज़ बन सकता है तो वो लुगात है, तो उसकी तरफ ज़ाहिर लोग नहीं जाते, और ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल वो सलमान पीरज़ादा सलमान जी पीरज़ादा सलमान साहब, अब ये आखिरी सवाल है। अब वहीं से आप बहुत बुलंद आवाज़ गुफ्तगू कर सकते हैं, मुझे मालूम है। अच्छा नासिर साहब, शायद मेरा सवाल आपको ये भी रिलेवेंट लगे, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इन तमाम स्कीम ऑफ थिंग्स में आप नैयर मसूद को कहाँ प्लेस करते हैं? मैं बहुत उनको अहमियत देता हूँ, और आप यकीन जानें कि इंतज़ार हुसैन के बाद अगर किसी आदमी ने सही मानों में उर्दू में पोस्ट कॉलोनियल एक रिस्पांस अपने फिक्चर में दिया है तो वो नैयर मसूद है। जनाब, मेरा ख्याल है कि अब ये सेशन अपने अख्ताम पर पहुँचने वाला है, और मैं नासिर अब्बास नैयर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, कराची तशरीफ़ लाए और हमारे साथ इस सेशन में शरीक हुए। आप तमाम हज़रात का भी बहुत बहुत शुक्रिया।